सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम चंद एक सवालात ले रहे हैं जिसके लिए कि हम मुख्तलिफ हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने लिख भेजा है, तो जो सवालात एक ही किस्म के होते हैं उनको हम एक ही जगह पे समअप कर लेते हैं, तो एक ही जगह पे हम उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं क्वेटा से जो है नासिर अली, वो बार बार कहते हैं कि वो डॉक्टरों से और इलाज से अपने IBS के लिए मैदे की हालत से तंग आ चुके हुए हैं। नौजवान हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। असली चीज़ तो यह है कि हमने IBS पे एक प्रोग्राम भी किया है, फिर हमने डिस्पेप्सिया पे भी प्रोग्राम किया है, उसमें ही हमने एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी फूड पॉइजनिंग पे भी प्रोग्राम किया है। देखें, हमारा मैदा और आंत और ये निज़ाम हज़म जो है ये 20, 22 और 24 फुट के दरमियान है। मुंह से शुरू होता है, फिर खुराक की नाली है, फिर मैदा है, फिर छोटी आंत है, उसके 3 हिस्से हैं, फिर बड़ी आंत है, उसके भी 3 हिस्से हैं, फिर आखिर में रेक्टम है और एनस है यानी फुजला खारिज करने की शक्ल। तो ये सोचिए कि ये इन्फेक्शन मुंह से भी शुरू हो सकता है, दांतों से शुरू हो सकता है, मसोड़ों से शुरू हो सकता है, खुराक की नाली में से शुरू हो सकता है, मैदे में शुरू हो सकता है, छोटी आंत में शुरू हो सकता है, बड़ी आंत में शुरू हो सकता है और पखाने की जगह पे। अब मैं सिर्फ खुलासा पेश करता हूँ कि कौन कौन सी मुंह के अंदर हमें जंजोवाइटिस होता है, मास्कोरा होता है, मुंह से पीप आ सकती है, मसोड़ों से खून आ सकता है, मुंह पक जाता है जिसे एफ्थोस्टोमेटाइटिस कहते हैं, वायरल डिजीज़ से होता है, बार बार नज़ले से होता है, जबकि सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा जो है नाक से और आँखों से आ रही हों तो ऐसी सिक्रीशंस जो हैं वो ट्रिकल डाउन कर लेती हैं और नाक के पिछले हिस्से से हमारे मुंह में पहुंच जाती हैं, गले में और दांतों को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से, ज़्यादा तेज़ नमक खाने से, ज़्यादा गर्म खुराकें खाने से, नशा करने से, किसी किस्म का भी टबैको लेने से आपको मुंह के, दांत के और ज़ुबान के अवारिद हो सकते हैं। और अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे, बिलखुसूस जो लोग नशा करते हैं मुंह से किसी भी आइटम का, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और फिर आखिरी उम्र में ये कैंसर में चला जाता है। अब आते हैं आपकी खुराक की नाली, इसोफेजाइटिस यानी खुराक की नाली का वर्म। क्यों होता है? तेज़ तेज़ चाय पी ली आपने, तेज़ कॉफ़ी पी ली कहीं, और बहुत शदीद ठंडी चीज़ें खाने से भी, जैसे आइस क्यूल कहते हैं, उससे भी जो है हमारे उज़लात सिकुड़ जाते हैं। तीसरा, जो लोग खाना खाने के बाद गेम्स खेलते हैं या भारी काम करते हैं या उनका अपना वज़न भी भारी है, तो उनको भी जो है ये तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि फिर उन्हें झुक के काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक माली है और आपने अपने घर में 100 गमले रखे हुए हैं, आपने उन्हें खाना खिला दिया, उसके बाद से वो गमलों में जो है जुट गया और उसने काम करना शुरू किया, तो उसको मैदे के ऊपर वाले हिस्से और खुराक के निचले वाले हिस्से पे डिस्पेप्सिया हो सकता है। और ऐसे लोग अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाएं तो भी उनको निचले हिस्से का जो है अल्सर या वरम हो सकता है। अब आते हैं मैदे की तरफ। अब मैदा जो है सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस कै दस्त की बीमारियों में, क्योंकि वो शदीद हमला होता है या वायरस का या बैक्टीरिया का। उसके बाद आते हैं जो लोग मसाला जात खाते हैं, ज़्यादा काली चाय पीते हैं, ज़्यादा कोला ड्रिंक्स लेते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, सिरका ज़्यादा लेते हैं, नींबू ज़्यादा लेते हैं, माल्टे ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं और खाने का उनका कोई टाइम नहीं होता, वो खाना चबा कर नहीं खाते, हज़म नहीं कर सकते, उनको मैदे का वरम हो जाता है, उन्हें मैदे का गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है यानी मैदे में ज़ख्म आ जाता है। अब इसके साथ ही एक बीमारी है जैसे एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं। ये एक जरथोमा है, इसे हम बैक्टीरियाइड भी कह सकते हैं, वायरस भी कह सकते हैं। ये हमारे मैदे के अंदर जो है नशोनुमा पाता है, होता हर पेट में होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है, एक तनासब से ज़्यादा हो जाता है, तो जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, खाना हजम नहीं होता, बार बार जो है पखाने के लिए जाना पड़ता है। अब आते हैं आंतों की तरफ। तो आंत का जो पहला हिस्सा है ड्यूडिनम जिसे कहते हैं, अमूमन जो है जो खुराकें हम बदतरतीबी से बेतरतीबी से खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, और जो है वो हमारे जब आंत के हिस्से में जाती हैं और या हमारे या तो पित्ते या पैंक्रियास के जूसेस कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ भी अल्सर हो जाता है, जो कि ट्रू अल्सर है, जैसे हम डूडिनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कोई बीमारी कोई ऐसी है जो कि लग गई हो एम्पुल ऑफ वेटर को, यानी जहाँ से जूस हमारे आंतों में आ रहे हैं,
تو اس سے بھی جو ہے انفیکشن جو ہے ہو سکتا ہے، اور وہ 1 ہفتے تک رہتا ہے اور لوگ 2 دن علاج کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مجھے حکیم اجمل کا جو ہے اور کال یاد آ رہا ہے کہ پیٹ کی بیماریاں تمام بیماریوں کی مائیں ہیں، اور پیٹ کے معمولی سے معمولی بد افعالی کے لیے 2 ہفتے یعنی 15 دن کا پرہیز ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ دیکھ لیں آپ کہاں 15 دن پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنے مریضوں کو 2 دن کا پرہیز بتایا، وہ رات ہی کو ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور بازار ہے جیسے ہم نمک منڈی کہتے ہیں، وہاں سے مرچ مسالے کے تکے کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں کولڈ ڈرنک جو ہے انہوں نے ایک پی ہوتی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، بہت مشہور ہے، ہر کھانے کے میز کے اوپر وہ باٹل ہوتی ہے جس میں کہ آرٹیفیشل شکر ہوتی ہے اور امونیا گیس ہوتی ہے، وہ کاربن مونو آکسائڈ ہوتا ہے، اور لوگ تھوڑا دیر پی رہے ہوتے ہیں اور ڈکارے مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے السر کا باعث بنتا ہے۔ اب ٹائیفائڈ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہوا، انٹیرک فیور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نرے تبعدہ اور معدہ خرابہ، مطلب معدہ خراب ہے، کمزوری ہو رہی ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو جو ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ 2 ہفتے کا علاج ہے اور 2 ہفتے سے لے کے 4 ہفتے تک کا بھی علاج ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سمٹمز کس طرح کے جا رہے ہیں، سائنس کس طرح جا رہے ہیں، ٹیسٹ کتنے پازیٹیو ہیں، اور سب سے اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ بلڈ کلچر ہے جو کہ لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا جو بہترین ٹیسٹ ہے انٹیرک کا وہ ہے پخانے کا کلچر، وہ بھی لوگ نہیں کرواتے، بس جا کے 2 ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ایک ٹائفیڈاٹ اور ایک وڈال۔ یہ دونوں ٹیسٹ پوری دنیا میں، مغربی دنیا میں آبسلیٹ ہیں، یہ بند ہو گئے ہیں، یہ کوئی نہیں کرواتا۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پیراٹائیفائڈ کے لیے ہمیں وڈال کروانا چاہیے، اور ہمیں ایکوٹ فیور کے لیے جو ہے وڈال نہیں کروانا چاہیے، جسے کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ اس میں السر بن جاتا، اور کئی لوگوں کو بار بار اٹیک ہوتے ہیں تو ان کی آنت اتنی نرم پڑ جاتی ہے کہ قبض ہو جائے یا گیس شدت کی پیدا ہو جائے تو وہاں یہ آنت کو پھاڑ دیتا ہے، آنت اتنی پتلی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کا ٹیشو پیپر ہوتا ہے، تو ادھر السر ہو جاتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے، ایکیوٹ ایبڈومن اسے کہتے ہیں، سرجری کرنی پڑتی ہے، آنت کاٹنی پڑتی ہے، اور زیادہ پیسہ لگتا ہے، مریض جو ہے آئی ٹی سی میں ہوتا ہے، آئی سی یو میں ہوتا ہے، اللہ نہ کرے۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوا ہے جن کی سرجری ہوئی ہے، وہ یہ پروگرام دیکھ کے فوراً پکڑ لیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، واقعی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، بڑی آنت میں ہمارے ڈائیورٹیکولز ہیں، ہماری آنت جو ہے اس کا حجم بڑا ہوا ہے، وہ اس کا جو ہے تمام آنتوں کے اندر ہماری جتنا بھی نظام ہے، نظام اس میں سب سے مضبوط آنت ہماری جو ہے وہ ہے کولن، جو کہ اپینڈکس اور جہاں ہماری چھوٹی آنت جڑتی ہے اس ایریا سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ اوپر جاتی ہے، اسینڈنگ کولن کہتے ہیں، پھر یہ جو ہے ٹرانسورس کولن ہے، پھر یہ بائیں طرف سے نیچے آتی ہے، ڈسینڈنگ کولن ہے، پھر یہ سگمائڈ کولن میں بدل جاتی ہے کیونکہ یہاں سے یہ ایس شیپ بنا رہی ہے، پھر ریکٹم میں چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بہت ساری بیماریاں ہیں، خون کی رگوں کو بیماریاں اس کو افیکٹ کرتی ہیں، جوسز کمزور ہو جائیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں، ہم نشہ کرتے ہیں، صاف چیزیں نہیں کھاتے ہیں، بیکٹیریا کو پالتے ہیں، اس سے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو جو بواسیر ہوتی ہے یا ان کو شدید قبض رہتا ہے ان کو بڑی آنتوں کا بڑا جو ہے معاملہ رہتا ہے، بالخصوص زیادہ عمر میں، جب عمر 45 یا 50 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو شدید قبض رہتا ہے، ان لوگوں کو بھی پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑا مرض جو ہے وہ بڑی آنت کا وہ ہے آئی بی ایس، لیکن آئی بی ایس جو ہے وہ علاماتی مرض ہے، وہ ڈیفینیٹلی پیور ڈائگنوسس نہیں ہے، وہ ہم صرف شناخت کے اوپر، سائن اور سمٹمز کے اوپر لیتے ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، ڈائریا ٹائپ جس میں کہ مریض کو جلدی پخانے لگ جاتے ہیں۔ اب لگتے کیسے ہیں؟ بچہ اسکول سے لیٹ ہو گیا، باپ کو یا ماں کو پخانے لگ گئے، گھر میں ٹینشن ہو گئی، سٹریس آ گیا، پخانے لگ گئے، باس نے کچھ کہہ دیا، امتحان کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، 1 دن پہلے سے ہی جو ہے موشنز لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو انفلیمیٹری چینجز ہوتی ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا معدہ، ہماری آنتیں، یہ ہمارا دوسرا دماغ ہے، یہ حالات کا اثر فوراً قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو کہ فوبیا ہو، پینک ڈس آرڈر ہو، ڈپریشن ہو، ان کی بڑی آنت جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ اس سے اثر قبول کرتی ہے۔ آخری مرض ہے آئی بی ڈی، اریٹیبل باؤل ڈیزیز، اس میں خون کی کیبی آ سکتی ہے، اس میں خون پخانے میں بھی آ سکتا ہے، اس میں چربی بھی آ سکتی ہے، جیسے پشوری زبان میں اون کہتے ہیں، ہم اس کو میڈیکل کے سائنس میں میوکس کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں بہت زیادہ، خاص کر پن وارم جو ہے بہت زیادہ ہوں، جو کہ کولن کے آخری حصے میں ہوں، پھر کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا زیادہ قبض کی وجہ سے، اور ورزش آپ نہیں کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، تو ہماری بڑی آنت کا آخری حصہ جو ہے یہ پھول جاتا ہے، اسے ہم میگا کولن کہتے ہیں۔ ویسے میگا کولن تو بچپن سے ہوتا ہے، بچپن کی بیماری ہے،
لیکن ہم جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کی بڑی آنت کا حصہ بڑا ہے تو اس میں زیادہ فضلہ ٹھہرنا شروع ہو گیا۔ اگر یہ بچپن میں ہو، بار بار آپ کو پخانے آتا ہوں، چھوٹی عمر میں ہوں، پیڈیاٹک عمر ہو آپ کی، تو وہ پیڈیٹیشین جو ہے اس کو سیلیاک ڈیزیز کا نام دے گا، یا اسے میل ایبزارپشن سنڈروم کا نام دے گا کہ آپ کا معدے کے جوسز کمزور ہیں، آپ کی آنتیں جو ہے غذا کو ہضم نہیں کر رہی ہیں، آپ کے پتے اور لبلبے کا جوس کمزور ہے، اور آپ جو کھاتے ہو وہ آپ کو دست لگ جاتے ہیں۔ بالخصوص اس کے اندر دودھ اور دودھ کی پروٹین کی جو ہے الرجی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا جو ہے کہ گلوٹین جو کہ گندم کی پروٹین ہے اس کی الرجی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے بچے کمزور ہوتے ہیں، تھن ہوتے ہیں، سلم ہوتے ہیں، انیمک ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں سیلیاک ڈیزیز۔ کئی پیرنٹس آتے ہیں جی ہمارے بچوں کو روز دست لگ جاتے ہیں، روز معدے میں درد ہوتا ہے، تو ہم اسے سیلیاک ڈیزیز کہتے ہیں، بچوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو آئی بی ڈی جو ہے وہ بڑے لوگوں کا مرض ہے، اس میں جو ہے بواسیر بھی ہو سکتی ہے، ڈائیورٹیکولائٹس بھی ہو سکتا ہے، السر بھی جو ہے بڑی آنت میں ہو سکتے ہیں، اور جو ہے آپ کا معدہ جو ہے اسی طرح آئی بی ایس کی طرح جو ہے سٹریس اور ڈسٹریس کا جو ہے ایفیکٹ لیتا ہے، اور آپ کی غذا اگر نارمل نہیں ہے، اگر اس میں ہائی فائبرز نہیں ہیں، دیکھیں ہائی فائبر کیسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھلکوں والی سبزیاں کھائیں، چھلکوں والی دالیں کھائیں، وہ تمام فروٹ جو کہ چھلکوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں وہ کھائیں، اسپغول کا چھلکا لیں، ثابت اسپغول جو ہے جسے سرخ اسپغول کہتے ہیں وہ لیں، تخم ملنگا لیں، اور غذا میں سلاد کے ساتھ سلاد بہت اچھی طرح صاف کیجئے، اور بھورے والی جو ہے روٹی کھائیں، گندم کی چھلکے والی جو ہے روٹی جو ہوتی ہے وہ بنا کے لیں، تھوڑا سا اس کا خمیر اٹھا لیں۔ جو لوگ پتیری روٹی کھانا چاہتے ہیں وہ اپنے مزاج کے حساب سے پتیری کھائیں، جو خمیرہ کھانا چاہتے ہیں وہ خمیرہ کھائیں، اور اپنے معدے کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں اب ڈاکٹرز، میڈیکل اسپیشلسٹ کے علاوہ جو ہے گیسٹرو انٹرولوجسٹ یا ہیپاٹولوجسٹ اینڈ گیسٹرو انٹرولوجسٹ دیکھیں ہر شہر میں ہیں، ہر ٹرشری ہاسپٹل میں، ایون کہ آج کل ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہے۔ پلیز ان کو ٹرسٹ کیجئے، وہ آپ کو ڈائیگنوز کریں گے، وہ انڈوسکوپی کریں گے، وہ ای آر سی پی کریں گے، وہ کولونوسکوپی کریں گے، وہ سگمائڈوسکوپی کریں گے، وہ آپ کے السر کو پکڑ لیں گے، وہ آپ کے ڈائیورٹیکولا کو پکڑ لیں گے۔ اگر ڈائیورٹیکولا آپ کا زخمی ہو جاتا ہے وہاں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، وہ پھر پخانے میں یا نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا۔ جب نظر نہیں آئے گا ہم اس کے لیے اکلٹ بلڈ کرواتے ہیں، اکلٹ بلڈ جو ہے سٹول کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب سٹول میں کیسے دیکھتے ہیں؟ پخانے سے دیکھتے ہیں۔ اب پخانے میں دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک مریض کو جو بلڈ آپ سٹول میں دیکھتے ہیں یا پخانے میں دیکھتے ہیں اس کو نام ہے اکلٹ بلڈ، اور اس کے لیے ہم 3 دن تک گوشت کے اندر پروٹینز اور خاص کر گوشت ہر قسم کا بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں جن کو مسوڑوں سے خون آتا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی آپ صرف مسواک کر لیجئے، انگلی سے مسواک کر لیجئے تاکہ آپ کے مسوڑوں کا خون آپ کے معدے میں نہ جائے۔ ذرا سا سینسٹیو ٹیسٹ ہے، ٹھیک طریقے سے کروانا چاہیے۔ تو اکلٹ بلڈ جو ہے ایک دفعہ نہیں 2 یا 3 دفعہ آئی بی ڈی کے مریض کو کروانا چاہیے، پیپٹک السر کے مریض کو بھی 2 یا 3 دفعہ کروانا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھئی اور کون سا ٹریٹمنٹ ہے، تو بھئی اس کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے ہم جو ہے مختلف جو ہے کیا کہتے ہیں الیکٹرانک آلات سے جو ہے ڈائیورٹیکولا کو ٹھیک کر سکتے ہیں، سرجری کر سکتے ہیں، بواسیر کی سرجری ہوتی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں جن کو اگر ہم نے نیچے سے چیک کرنا ہو تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی مشینری ہے کہ جو اس کا علاج کر سکتی ہے۔ کئی مشینری اتنی اچھی ہیں جو کہ ہمارے معدے کے منہ کے اوپر جو ویریسز ہوتی ہیں جیسے اسوفیجل ویریسز کہتے ہیں، اس کو پریشر سے ہم ان کا خون بند کر دیتے ہیں اور پھر ان ویریسز کا آپریشن بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ بیماریاں اتنی بڑھ جائیں۔ اب ہوتی کن لوگوں کے ہیں؟ صاف بات ہے میرے بھائی، ڈاکٹر بھی یہ غلطی کرتے ہیں، انجینئر بھی کرتے ہیں، ملا بھی کرتا ہے، میرے بھائی بھی کرتے ہیں، میرا کیمرہ مین بھی کرتا ہے، میرا ایڈمن بھی کرتا ہے، ہمارے پیرنٹس بھی کرتے ہیں۔ ایک تو جو کوئی نشہ کر رہے ہیں نشہ نہیں چھوڑتے، اجلت میں کھانا کھاتے ہیں، جلدی جلدی کھاتے۔ تیسرا نیچرل غذائیں ہم نے چھوڑ دیں۔ اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ہے والتین والزیتون۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ زیتون کی قسم اللہ کھا رہے ہیں تو زیتون کھانے کے لیے بھائی، لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اور 3 جو ہے وہ انجیر کو کہتے ہیں۔ تو ایک شہر تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمنامی کا شکار ہو گیا، وہ کے پی کے اندر ہے، وہ انجیروں کا شہر تھا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے چھوٹوں نے، ہمارے باغبانوں نے انجیر کے درخت سارے کاٹ دیے۔ بتائیے کیوں؟ کیا انہیں خواب آیا تھا یا کہ وہی آئی تھی؟ تو میرے مہربانوں دیکھیے، شہتوت اللہ نے جنت سے بھیجا ہوا ہے، جگہ جگہ آج کل شہتوت آ رہا ہے، ہم اسے محفوظ نہیں کرتے۔ شہد ہم بہت سارا پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم وہ نہیں کھاتے۔ سبزیاں ہم نہیں کھاتے، ہم خوب پکاتے ہیں، خوب بھونتے ہیں، اس کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے ڈیپ فریزر، ہم نے کھانا رکھا، ہفتے بعد کھائیں گے، ہفتے بعد کھاؤں گی،
سارے لڑکیاں یہ کرتی ہیں. اور بنجر پھر آ گیا باربیکیو یا آپ کی وہ چیزیں جو آپ کے کوئلوں پہ سرخ ہوتی ہیں، برائے مہربانی وہ اچھی نہیں ہیں. وہ اپنے ساتھ کاربن آپ کے پیٹ میں لے جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے آج کل میدے کی جو ہے، جو کہ اوپر کا میدا یعنی آپ کی خوراک کے نالی میدا ہو گیا، اور آپ کے جو ہے انٹسٹائن کے چھوٹی انٹسٹائن کے پہلے جو 2 پارٹس ہیں، یہ انہی لوگوں نے جو کہ کولا ڈرنکس دے رہے ہیں جگہ جگہ نمبر 2، چٹنیاں آپ کو دے رہے ہیں، ٹومیٹو ساس جگہ جگہ آپ کو مونیز نمبر 2 دے رہے ہیں. ہر گلی میں 6 جو ہے شارمے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ جو ہے باربیکیو لگا ہوا ہے. کچھ نہیں پتا مردہ گوشت دے رہے ہیں، زندہ گوشت دے رہے ہیں. خوب سرکہ لگا ہوا ہے، خوب مرچ مسالے لگے ہوئے ہیں، لوگ مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. برائے مہربانی ان چیزوں کو اوائڈ کیجئے. اگر آپ کو میری اس تقریر سے یا اس ریکویسٹ سے یا اس التجا سے کوئی فائدہ ہو جائے تو حاکر کو جو ہے، حقیر کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی صحت زندگی یوٹیوب چینل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور بالخصوص ناصر صاحب جو کہ کوئٹہ میں ہیں، ان کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، بہت بہت شکریہ.